जिस तरह हमने ये मुल्क चलाया है, सच्ची बात है कि हमने ज्यादतियां करी हैं, इतनी ज्यादा ज्यादतियां करी हैं कि इसकी कोई इंतहा नहीं। मैं आपको दो चार मिसाल देता हूं और फिर उससे बात शुरू करते हैं। 1960 में जब अयूब खान साहब मार्शल लेकर आए थे, अयूब खान साहब का मार्शल बाय द वे 58 में आया था। 1960 की दिहाई जब शुरू हुई तो ईस्ट पाकिस्तान की इनकम एक वेस्ट पाकिस्तानी से, यानी कि बंगाली हमारे उस वक्त कंपैट्रियट्स की इनकम जो थी, हम वेस्ट पाकिस्तानी से आधी होती थी। जब 10 साल अयूब खान के खत्म हुए तो वो आधी से भी कम रह गई थी। एक एवरेज ईस्ट पाकिस्तानी ये इनकम एवरेज वेस्ट पाकिस्तानी से, तो उनके साथ तो हम जुल्म करते रहे, तो जाहिर है वो छोड़ के चले गए। तो अगर पाकिस्तान अलग हुआ तो हम ये बोलते हैं जंग की खातिर हुआ। ये सच्ची बात है कि अयूब खान की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान टूटा है, तो ये हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। उसके बाद आप अब देखें पाकिस्तान कि पाकिस्तान के अंदर 40% बच्चा स्टंटेड है और 18% बच्चा वेस्टेड है, यानी कि 58% बच्चे जो हैं वो मेल नूरिश्ड हैं। उनको इतनी कम खुराक मिलती है कि या इनकी हाइट कम रह गई है या इनका वेट कम रह गया है। और जो बच्चा वेस्टेड होता है वो मेंटली भी स्टंटेड हो जाता है। जो बच्चा स्टंटेड होता है वो मेंटली भी स्टंटेड हो जाता है। तो 58% बच्चे, यानी कि 10 में से 6 बच्चे आपके ऐसे हैं कि जो दिमागी तौर पर पीछे रह गए हैं। आपने इतनी कम खुराक दी है बिटवीन द एजेस ऑफ 0 and 5। तो ये किसका कसूर है? ये तो हमारा कसूर है ना। पाकिस्तान में 55 लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं। दुनिया में 3 नंबर पे हैं हम। नंबर 1 इंडिया है, नंबर 2 चाइना और नंबर 3 हम हैं। चाइना में 90 लाख बच्चे पैदा होते हैं, वहां पे 100 करोड़ की आबादी है। हमारे पास 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी है, हमारे 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं। 55 लाख बच्चों में समझ लीजिए कि 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, हालांकि उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन 20 लाख नहीं जाएंगे, समझ लें। इसका मतलब है कि 35 लाख बच्चों को आपने स्कूल भेजना है। अगर 70 बच्चों पे भी एक टीचर हो तो आपको हर साल नए 50,000 टीचर चाहिए। क्या आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं? आपको पता नहीं है कि 20 साल से 30 साल से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेजी से? क्या 30 साल से हुकूमत ने यहां पे कोशिश नहीं करी हुई है? क्या 50 साल से यहां पे एक वजारत नहीं बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल? क्या आज तक मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल ने कोई कारामद चीज की है? क्या पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है? क्या उधर से एक आदमी को निकाला गया है कभी नौकरी से? कभी एक वजीर को आपने कहा है कि तुमने सही काम नहीं किया, कि तुम पॉपुलेशन तो बदस्तूर बढ़ रही है लेकिन आपने 55 लाख लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम वजारत चला रहे हैं उसके ऊपर? तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तानियों की गलती नहीं है? क्या ये हुक्मरानों की गलती नहीं है? क्या हमारी ये हुक्मरानी की गलती नहीं है? आपके पास पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान मिलता है तो सिर्फ $30 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ 30 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। 1992 में जितना आप एक्सपोर्ट करते थे इतना वियतनाम एक्सपोर्ट करता था, 12-12 बिलियन डॉलर दोनों का था। आज हमारा 30 बिलियन पहुंचा है, वियतनाम का 300 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है, 300 बिलियन के ऊपर। आपसे 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, आपसे कम लोग हैं। तो ये कसूर किसका है? हमारा नहीं है। तो किसी और को कि वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं दे रहा, चाइना नहीं पैसे दे रहा। भाई चाइना क्यों पैसे दे आपको? चाइना ने आपका ठेका ले रखा है, सऊदी अरब ने आपका ठेका ले रखा है कि वो आपको जा जाके बार बार पैसे देगा। कि आईएमएफ क्यों आपको बार बार पैसे दे? क्यों हर मुल्क आईएमएफ के पास नहीं खड़ा होता? हम क्यों 23 मरतबा गए आईएमएफ के पास? और यहां पर आप बात करते हैं कि अगर हुक्मरानी को चेंज करें तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, जिस तरह सिस्टम चल रहा है वो चलने दे। ये सिस्टम ने हमको क्या दिया है? इस सिस्टम ने पाकिस्तान के अंदर, अब ये सुनिए, 75% पाकिस्तानी बच्चा जो है उसको यूएन कहता है कि दे आर, नहीं, वर्ल्ड बैंक कहता है कि दे आर सफरिंग लिटररी पावर्टी। लिटररी पावर्टी ये टर्म है। 75% पाकिस्तानी बच्चा जो 10 साल की उम्र का है, वो 10 साल की किसी भी जबान में, उर्दू में, अगर सिंधी में, अंग्रेजी में, जो जबान वो समझता हो उसमें वो 2 जुमले नहीं पढ़ सकता है। 75 बच्चे पाकिस्तान में 100 बच्चों में से 75 बच्चों को आपने एजुकेशन से दूर रखा है। आधे बच्चे जो स्कूल जा सकते हैं वो स्कूल में नहीं है। ये तो इलीट कंट्रोल सोसाइटी है। एक एचएसएन कॉलेज लाहौर के अंदर है जिससे आधे सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं। 2 लाख स्कूल हैं पाकिस्तान में, बाकी 1,99,999 स्कूलें जक मारने आई हैं पाकिस्तान। एक कराची ग्रामर स्कूल है जिधर से आधे अमीर बच्चे पाकिस्तान के निकलते हैं। तो बाकी स्कूलें क्या करने आई हैं? सिर्फ 40,000 बच्चा ओ लेवल ए लेवल करता है, जो सारे पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट पोजीशंस को ले लेता है। और बाकी जो 97% पाकिस्तानी बच्चे जो मैट्रिक इंटर कर रहे हैं उनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि वो सही नेटवर्क में नहीं होते। एक अमेरिका के अंदर
ہم پاکستان میں کہتا ہوں نا کہ اشرافیہ کی کنٹرول سوسائٹی ہے، 1% اشرافیہ پاکستان کو کنٹرول کرتی ہے. پاکستان کے اندر وہ 1% لوگوں کو ہم بہترین تعلیم دیتے ہیں. جو 99% لوگ ہیں ان کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. اس میں سے 9% مڈل کلاس کو ہم پھر بھی تعلیم دے دیتے ہیں. جو 90% پاکستانی ہیں ان کو ہم نے ادر کیا ہوا ہے کہ یہ تو ماسی ہیں، یہ تو ڈرائیور ہے، یہ تو ڈرائیور کے بچے ہیں. ہم نے اس طرح سوچتی ہے یہ قوم. تو پھر وہ ان کی بھوک بھی ہم کو پریشان نہیں کرتی. وہ گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو بھی ہم پریشان نہیں ہوتے. وہ بغیر چپل کے چل رہے ہوں تو بھی ہم پریشان نہیں ہوتے. یہ قوم آپ نے بنائی ہے. تو اس کے بعد اگر آپ آج پاکستان کو اگر آج یہ معیشت کی پریشانی ہے تو اس میں قصور ہم سب کا ہے. میں نہ صرف قوم ہمارا قصور ہے. کہ ہم نے ایک اتنی سی بات مجھے ختم کرنے دیں. میں آپ کو یہ اتنی سی بات بتاتا ہوں کہ ایک ہارورڈ کا پیلیونٹولوجسٹ تھے اسٹیون گولڈ. اور اسٹیون گولڈ کہتا تھا کہ آئی ایم لیس انٹرسٹڈ ان نوئنگ دا سائز آف آئنسٹائنز برین دین نوئنگ دیٹ دیر آر پیپل ایکولی اسمارٹ ہو آر ورکنگ ان فیلڈز پکنگ کاٹن. کہ مجھے اتنا شوق نہیں ہے آئنسٹائن کے دماغ کی سائز کو میجر کرنے کا، جتنا مجھے اس بات کو بارے میں تعجب ہے یا حیرت ہے کہ آئنسٹائن سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کاٹن پک کر رہے ہیں. پاکستان میں صرف 1% لوگوں کو آپ تعلیم اعلیٰ ترین دے رہے ہیں، یا 10% لوگوں کو میکسیمم. 90% جو قابل ترین لوگ ہیں ان کو آپ تعلیم ہی نہیں دے رہے. تو وہ کسی گھر کے اندر جو ہے وہ ماسی کا کام کر رہی ہے جس کو فزکس میں نوبیل پرائز ہونا چاہیے تھا. وہ کسی گھر کے اندر ڈرائیور کا کام کر رہا ہے جس کو کیمسٹری کے اندر شاید نوبیل پرائز جیت سکتا. جب آپ 90% ٹیلنٹ کو یوٹیلائز ہی نہیں کریں گے تو یہیں کھڑے ہوں گے جہاں کھڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایکچولی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قصور عوام کا ہے، لیکن پالیسیز بنانے والے آپ حضرات ہوتے ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں. جہاں تک آئی ایم ایف کی بات کی گئی ہے تو جب ہم 1965 میں پہلا پروگرام میں آئی ایم ایف میں گئے اور 2019 میں ہم 22ویں پروگرام میں گئے جسٹ فار دی سیک آف $6.5 بلین کی ایگریمنٹ ہوئی تھی جولائی 2019 میں. میں نے آپ کو کئی دفعہ آئی ایم ایف کی طرف میں نے خود بھی دیکھا ہے آپ کو. اور جو بات سامنے آئی ہمارے کہ جب ہم نے آئی ایم ایف جو ہمیں طرح طرح کے اسٹرکچرل پروگرام کی بات کرتا ہے، اسٹرکچرل ریفارم کی بات کرتا ہے کہ سبسڈی کو کم کر دیں، آئل، گیس، بجلی، پانی ان کے پرائسز کو بڑھا دیں. ٹھیک ہے، آپ پبلک سیکٹرز جو ان کے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو کم کریں، یا جو ہے پبلک سیکٹرز کے جو لاسز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں. ان تمام چیزوں کے بعد جب ہم نے مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ جسٹ فار دی سیک آف $6.5 بلین صرف اگر ہم 2 اسٹرکچرل ریفارم کی بات کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ ریٹ اور انٹرسٹ ریٹ، اس کے مد میں پاکستان کو اب تک $110 ارب کا نقصان ہو چکا ہے جسٹ فار دی سیک آف $6.5 بلین. اور آئی ایم ایف نے دیا کتنا ہے ہمیں؟ اونلی $4.5 بلین اراؤنڈ اتنا ملا ہے ہمیں. جو ابھی اگلی قسط ہمیں دینا چاہ رہے ہیں وہ دے آر ویٹنگ فار دی الیکشن، دیٹ از $1.2 بلین آئی تھنک. تو یہ سامنے جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اکانومسٹ، پالیسی میکرز یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہماری مجبوری ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ مجبوری پیدا کی ہوئی، جب آپ کو پتا ہے کہ $1 کے عوض ہمیں $9 یا $9 سے $15 ہمیں قرض پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، اور آئی ایم ایف کے جو ہمیں اسٹرکچرل جو ریفارمز ہوتے ہیں مجبوری میں ہمیں جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرت اس دہانج پہ ہو چکی ہے، اس نہج پہ پہنچ چکی ہے. تو آپ آئی ایم ایف کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں آلٹرنیٹ پالیسیز کی طرف نہیں جاتے؟ شکریہ. تھینک یو. میں ایک تو بات کلیریفائی کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ مناصر قوم تو میں خدا نخواستہ پالیسی میکرز کو بالکل وہ نہیں کر رہا ہوں ذمہ دار. میں تو خود پالیسی میکر رہ چکا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی مرید الزام ٹھہراتا ہوں. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں حکمرانی جو ہے وہ ختم ہے. وہ پاکستان کی حکمرانی دنیا کی خراب ترین حکمرانیوں میں سے ایک ہوگی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا اور پھر آپ کے کوشچن کو آنسر کروں گا کہ پاکستان کے اندر جب 2006 میں پہلی مرتبہ جب یہ عام فہم بات ہوئی کہ پاکستان میں سرکولر ڈیٹ بہت بڑھ گیا ہے تو $84 بلین روپے کا تھا. 84 بلین. اور سرکولر ڈیٹ جس کو کہتے ہیں وہ پاور سیکٹر کے نقصانات کو کہتے ہیں، پاور سیکٹر کے ایگریگیٹ نقصانات کو کہتے ہیں، ٹوٹل نقصانات کو کہتے ہیں، جمع شدہ نقصانات جو کہ پیڈ نہیں کیے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں. سرکولر ڈیٹ نہیں ہے، وہ نقصان ہے. وہ 84 بلین تھا. جب 2008 میں مشرف صاحب فائنلی جب گئے تو 100 بلین کے قریب پیپلز پارٹی کو دے کے گئے. پیپلز پارٹی آئی. پیپلز پارٹی نے، میں جانتا ہوں کہ محنت سے کام کیا اور کوشش کی کہ اس کو کم کریں، لیکن وہ 100 سے بڑھ کے 500 ہو گیا. جب مسلم لیگ آئی تو پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو ایک مرتبہ ادا بھی کر دیے کہ پھر اس کو منیمل رکھیں یا کم کر دیں.
اور ہم نے محنت سے کام کیا. میں ان وزراؤں کو جانتا ہوں جو اس فیلڈ میں تھے, اور انہوں نے بھی محنت سے کام کیا. وہ بڑھ کے 1100 ارب ہو گیا, 500 ارب سے 1100 ارب ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر پی ٹی آئی آئی, اور میں ان وزراؤں کو بھی جانتا ہوں, اور انہوں نے بھی محنت سے اور دل لگی سے کام کیا ہے, محنت سے کام کیا, اور وہ 1100 سے بڑھ کے 2350 ارب روپے ہو گیا 4 سال میں. اور اب پھر حکومت آئی ہے اور 2350 سے بڑھ کے یہ 2700 ہو جائے گا. تو ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چاہے وہ مارشل لا ہو, ہائیبرڈ ہو, یا درمیان کی کوئی ڈیموکریسی ہو, پاکستان کے اندر کسی نے فائدہ نہیں پہنچایا. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ ہر قسم کی حکومت دیکھی, ہر پارٹی کی حکومت دیکھی, صرف بہتری نہیں دیکھی کہ یہ چیز خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو وزراء رہ چکے ہیں, جو سیکرٹریز ہیں, اچھے ایماندار پاکستانی ہیں, اچھے محب وطن پاکستانی ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا سسٹم ہی خراب ہے, آپ کی سسٹم ہی فیل ہے. آپ کو جو میں نے پہلے اگزامپل دی کہ 30 سال سے ہم سب کو پتا ہے کہ بچے اسٹنٹڈ بہت ہیں پاکستان میں, اور پاپولیشن کنٹرول ہونی چاہیے, لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو 30 سال میں کوئی ایک تو وزیر اچھا آیا ہوگا نا, کوئی 2-4 سیکٹریز تو اچھے آئے ہوں گے نا. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ حکمرانی فیل ہے. اس حکمرانی کے اندر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. جب آپ آدھے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے, آدھے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ کی بات پہ آتے ہیں کہ IMF جانا کیوں ضروری ہے. تو بھائی نہ جاؤ, کوئی ضروری نہیں ہے, نہ جائیں IMF. آپ جب آپ جا کر $100 بلین کا دنیا سے قرض لیتے ہیں, اور وہ آپ کو 5 سال کی سائیکل میں اگر واپس کرنا ہے, اور $21 بلین آپ کو واپس کرنے ہیں, آپ کے پاس ہیں؟ IMF کے پروگرام کے بغیر نہ آپ کو ورلڈ بینک لون دے گا, نہ آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک لون دے گا, یا دنیا کا کوئی آپ کو کمرشل بینک لون نہیں دے گا. اور IMF کا پروگرام آپ کو کیا کہتا ہے؟ IMF کا پروگرام آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے فائنینسز ٹھیک کر لیں. آپ جا کے IMF سے ایگریمنٹ کرتے ہیں, 3 مرتبہ ایگریمنٹ 2 سال میں ہم نے توڑا ہے. 2 مرتبہ عمران خان کی حکومت میں, اور 1 مرتبہ ابھی 4 سال جب آئے اس کے بعد. آپ 3 مرتبہ کیوں ایگریمنٹ توڑتے ہیں؟ یا تو آپ اس سے ایگری نہ کریں, اور جب آپ اپنا ساورن اپنی کمٹمنٹ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ ایگریمنٹ کے خلاف جاتے ہیں. تبھی آپ ادھر پہنچے نا. دنیا کے اور ممالک تو بار بار نہیں جاتے نا IMF. جی, اور یہ آپ کے پاس جب 35% انفلیشن ریٹ ہو, پاکستان میں اس وقت 35% انفلیشن ریٹ ہے, یعنی کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ ہر سال 35% سے کم ہو جائے گا. تو پھر اگر آپ کو سود جو ہے وہ 20% نہ ہو تو کتنا سود ہو؟ شرح سود آئی. تو ڈاکٹر صاحب پھر کیا آپ آلٹرنیٹ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ IMF کو کیوں ہم اپنے آپ کو مفلوج کیا ہوا ہم نے؟ گریس ہمارے سامنے سکسیس اسٹوری ہے. واٹ اسٹریٹجی از اڈاپٹڈ بائی دی گریس ٹو جسٹ گیٹ آؤٹ فرام دی IMF پروگرام؟ بھائی آپ 23 مرتبہ IMF کے پاس جا چکے ہیں. آپ گریس از اے یورپین کنٹری, EU کا کنٹری ہے, اس کو جو مدد کر سکتے ہیں یورپین کنٹری تو ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. مگر آپ کو چائنا نے 4 یا 5 مرتبہ بیل آؤٹ کیا ہے. چائنا کی تاریخ میں اس نے کسی کنٹری کو اتنا بیل آؤٹ نہیں کیا جتنا آپ کو کیا ہے. آپ کو سعودی عرب پیسے دیتا ہے, آپ کو UAE پیسے دیتا ہے, لیکن یو ہیو اینی تھنگ ٹو شو فار اٹ. $100 بلین آپ نے قرض لیا ہوا ہے, 51,000 ارب روپیہ قرض لیا ہوا ہے آپ نے. شاید 51,000 ارب روپے سے بھی زیادہ اس ملک کا قرض بڑھ گیا ہے. میں 4 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو ہم سنتے تھے کہ مسلم لیگ نے بہت قرض لے لیا, اور 25,000 ارب روپیہ اس وقت ملک کا قرض تھا. تو جب عمران خان 4 سال بعد چھوڑ کے گئے تو قرض 25,000 سے بڑھ کے 41,000 ارب ہو گیا تھا, یا 44,000 ارب ہو گیا تھا. 44,000 ارب ہو گیا. تو میں نے ایک دن کہا کہ عمران خان نے 80% وہ قرض لے لیا ہے جو پچھلے 70 سال میں لیا گیا ہے. تو شوکت طرین نے دوسرے دن آ کے پریس کانفرنس کی کہ مفتاح غلط کہہ رہا ہے, 80 نہیں 76% لیا. میں نے کہا چلو یار 76% لے لیا تم نے. کہا مگر آپ اس بات پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف جو 70 سال میں کر لیا, اس کا 76% قرض ہم نے 4 سال میں لے لیا. مقصد یہ کہ آپ تو صرف قرض کی پیتے ہیں میں, تو یہ فاقہ مستی کہاں رنگ لائے گی؟ آپ نہ جائیں نا IMF کے پاس. آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹ ہے؟ آپ تو بینکرپٹ ہو جائیں گے, آپ تو ڈیفالٹ کر لیں گے. مطلب کوئی آج تک پالیسی میکر کوئی, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ $25 ارب کہاں سے دیں گے. کوئی طریقہ بتا دیں مجھے کہ $25,000 کہاں سے دیں گے. 6 ارب